दरिया ने कुनान के निकाह वाली बात सुनकर सर उठाया। तुम पागल हो क्या, या फिर मुझे पागल समझते हो जो तुम जैसे घटिया इंसान से निकाह करूंगी मैं? भरे खानदान में मेरे बाप की इज्जत उछालने वाले को मैं कबूल करूंगी, वो भी हमेशा के लिए। अब फनी शायद तुमने पी रखी है कुनान लाशारी, जो बिना सोचे समझे बकवास कर रहे हो। दरिया को इसकी दिमागी हालत पर शुबा हो रहा था। तुम्हें जो कहना है कह लो, जो करना है कर लो, निकाह होगा और कल ही होगा, समझी तुम? वो भी तू बदू बोला। मैं लानत भेजती हूँ तुम पर, तुम्हारे खानदान पर, समझे, और देखती हूँ कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती। मत भूलो कुनान लाशारी के दुखी दिल की आर्श इलाही तक बिना किसी रुकावट के जाती है। और तुम सब अपनी इकलौती बहन से मोहब्बत भी बहुत करते हो। कहीं मेरी बद्दुआ किसी को बर्बाद ही ना कर दे। दरिया ने धमकी देकर आंसू पोंछती इस्तेहज़ाइया सी हंसी। ये भी कर देखो दरिया हयात, मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। मैं वही करूँगा जो मेरा दिल चाहेगा। मुझे किसी की खुशी, किसी के गम से कोई सरोकार नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी खुशी, अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है, दैट्स इट। और इसके लिए मैं ज़बरदस्ती करने को भी तैयार हूँ। कुनान अपनी लाल आंखें दरिया की आंखों में डालकर बोला। दरिया की धड़कन बढ़ी इसका दो टोक अंदाज देखकर। अगर ये ज़बरदस्ती भी करे तो मुझे कौन बचाएगा इससे? कोई भी नहीं। मैं यूं ही किसी न किसी का तरने वाला बनती रहूंगी, आज इसका तो कल किसी और का। ये तो निकाह करने का कह रहा है। मुझे खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, फिर अपने सारे बदले एक एक करके चुकाऊंगी। हाँ, यही ठीक है। वो सोचती हुई बाहर दरवाजे की तरफ गई। कुनान ने हैरत से उसे खामोशी से जाते देखा। लो, आज हम तुमसे निकाह इश्क करते हैं, हमें तुमसे मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। दरिया हयात वल्द मोहसिन हयात, क्या आपको कुनान लाशारी वल्द कमाल लाशारी से निकाह कबूल है? इस वक्त लॉन में अरहम ने एक छोटी सी तकरीब की अरेंजमेंट कर रखी थी। दरिया और कुनान के अलावा कुनान के दोस्त और चंद जानने वाले मौजूद थे। घर का कोई नफूस वहाँ मौजूद न था। इस वक्त लॉन में अरहम ने एक छोटी सी तकरीब की अरेंजमेंट कर रखी थी। दरिया और कुनान के अलावा कुनान के दोस्त और चंद जानने वाले मौजूद थे। घर का कोई नफूस वहाँ मौजूद न था। दरिया को अच्छा लगा ये जानकर कि कुनान ने एबटाबाद से किसी को नहीं बुलाया। वो खुद वहाँ जाकर सबको शॉक करना चाहती थी, ख़ासकर बीजान को। दरिया, आप हाँ तो कहें। मिसेस वलीद दरिया के साथ ही सोफे पर बैठी मौजूद थी, इसके कान में बोली। एक तो दरिया का दिल चाहा वो इनकार करके अपना बदला चुका दे, मगर फिर दिल ने नफ़ी की। इतनी कम सज़ा नहीं, हरगिज़ नहीं। इसने हाँ में सर हिलाया और पेन पकड़े धड़ाधड़ साइन कर दिए। दूसरी तरफ कुनान ने इसके साइन करने पर रोकी सांस बहाल की। यूँ बखैर आफियत 4 साल के वक्फे के बाद इन दोनों का निकाह हो गया। बीजान ने वापसी पर चंद धमकियों से मीरब की बोलती बंद करवा दी थी। मीरब खामोश हो गई थी और कमाल लाशारी को हैंडल करना बीजान के लिए मुश्किल ना था। पिछले 35 साल से वो ये काम करती आ रही थी। वो लोग मीरब को हॉस्टल ड्रॉप करके वापस एबटाबाद के लिए रवाना हो चुके थे। बीजान और कमाल लाशारी ड्राइवर के साथ लाहौर आए थे प्रपोज़ल लेकर। कुनान का दिल चाह रहा था साथ जाने को, मगर बीजान के मना करने पर खामोश हो गया था। माँ की प्लान की खबर जो ना थी बेचारे को। वो लोग शाम तक घर वापस पहुँचे थे। इस दौरान कुनान को इसकी दोनों भाभीयों ने इसकी बेताबी पर खूब छेड़ा था। अब भी वो सब हाल रूम में बैठे कुनान की टांग खींच रहे थे। अल्लाह, ये देखो, ये तो अभी से मजरू बना बैठा है, जब वो आएगी तब क्या होगा? मिसेस काशान ने हंसते हुए छेड़ा। तब तो दिल भी बिछा देगा उसके रास्ते में जहाँ जहाँ कदम पड़ेंगे मोहतरमा के। अब के मिसेस हसान ने भी छेड़ा। आप लोगों को कोई और काम नहीं है जो सुबह से मेरे पीछे पड़े हैं? कुनान मसनूई खफगी से बोला। क्या यार भाई, समझाएं अपनी अपनी ज़ौजात को। इससे पास बैठे दोनों भाइयों को मुखातिब किया जो मुस्कुराने में बिजी थे। ठीक ही तो कह रही हैं, मैं तो खुद शॉक्ड हूँ तुम्हारे इतना सीरियस होने पर। काशान के कहने पर हाल में सबका मुश्तरका कहकहा गूंजा। कुनान ने भाई की खुरी दी। वैसे सच कहते हैं, प्यार पागल कर देता है। हसान ने एक अदा से कहकर आंख मारी। जवाब में कुनान ने कुशन फेंका जिसे वो कैच कर गया। और भाई मजनू, कैसा फील हो रहा है? आज हाँ करवाने गए हैं बाबा और बीजान। काशान ने हंसी दबाते पूछा। इनफ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, आप सबके साथ तो बैठना ही फजूल है। कुनान हाल के दरवाजे की तरफ बढ़ा।
اور جب تمہاری بیگم ہمارے ساتھ ایسی محفل میں بیٹھی ہوں گی تب کیا کرو گے؟ سمن نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تب یہ محفل فضول ہرگز نہیں ہوگی، اس لیے میں بھی اس کا حصہ ہوں گا۔ کنان ڈھٹائی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ ہال میں اوئے ہوئے کے نعرے بلند ہوئے، اتنے میں گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ آ گئے وہ لوگ کا شان کھڑا ہوا۔ کنان جلدی سے واپس اپنی نشست پر بیٹھا، آخر کو باتیں بھی تو سننی تھی۔ سب اس کی حرکت پر مسکرا دیے۔ ان کے نکاح کے بعد کھانے کی ارینجمنٹ تھی، وہاں موجود سب مہمان کھانے اور باتوں میں مشغول تھے۔ ہاں جی، تو اب بتائیں مسٹر مجنوں، کیسی فیلنگز آ رہی ہیں؟ وہ تینوں کھانے کی پلیٹیں لیے کھڑے تھے۔ جب ارحم نے پوچھا، کنان مسرور سا مسکرا دیا۔ واہ بھائی، اتنے سڑے بھسے تھوبڑے پر مسکراہٹ، کیا کہنے بھائی۔ بھابھی کے آتے ہی ہمارے یار کی بتیسیاں، کنان نے دھپ مار کر چپ کروایا۔ چپ کرو ورنہ اپنی بتیسی توڑوا بیٹھے گا، کنان نے مسکراتے ہوئے دھمکی دی۔ ارحم ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا پیچھے کھسکا۔ I am also happy for you مسٹر کنان لاشاری، ولید نے بھی ہنستے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ ہاں بھائی، ولی کے بچے تو خوش ہوگا ہی، اب یہ صاحب بھی تیری کیٹیگری میں جو آ گئے ہیں۔ ارحم کی زبان پر پھر سے کھجلی ہوئی۔ دا جورو کا غلام پارٹی، اس نے کیٹیگری کا نام بھی ڈیسائیڈ کیا۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے تیرا؟ کب آ رہا ہے اس کیٹیگری میں؟ کیا بوڑھا ہو کر؟ ولید نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ مارا۔ اسے کون دے گا اپنی بہن بیٹی؟ نہ اب اور نہ بوڑھا ہو کر۔ کنان کی بات پر ان دونوں کا مشترکہ قہقہہ گونجا۔ کچھ فاصلے پر موجود دریا نے سر اٹھا کر اسے ہنستے دیکھا۔ یہ تو آج بھی اتنا ہی ہینڈسم ہے جتنا 5 سال پہلے لگا تھا پہلی ملاقات میں، اور ہلکی براؤن چمکتی آنکھیں بھی۔ کیا اس شخص کو اپنے کیے پر ذرا بھر پچھتاوا نہیں؟ دریا اسے ہنستے دیکھ کر سوچ رہی تھی۔ سنڈے کے روز دریا کی فیملی آ رہی تھی لاشاری پیلس، اس لیے آج صبح ہی سے ملازموں کی دوڑیں لگی ہوئی تھیں۔ بی جان سب کچھ بہوؤں کے سپرد کر کے آرام سے سائیڈ پر ہو چکی تھی۔ وہ اب سمن اور سدرا ہی سب دیکھ رہی تھیں۔ دوپہر کے قریب وہ لوگ آئے تھے، محسن صاحب اور نگین بیگم۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ محسن حیات کو کنان سمیت ساری فیملی پسند آئی تھی، اس لیے انہوں نے ہاں کرنے میں دیر نہیں کی۔ مجھے آپ کی فیملی بہت پسند آئی ہے لاشاری صاحب، ہماری طرف سے اس رشتے کو لے کر ہاں ہے۔ اب آگے کا بتائیں، کیا ارادہ ہے بھابھی جی؟ انہوں نے دونوں میاں بیوی کو مخاطب کیا۔ شکریہ حیات صاحب، آپ نے ہمیں اس قابل جانا، آگے کا ارادہ تو ہماری بیگم صاحبہ ہی طے کریں گی، کمال لاشاری نے بیوی کی طرف تنزیہ نظروں سے دیکھ کر کہا۔ جی ضرور بھابھی، تو پھر کیا خیال ہے منگنی کر دی جائے پہلے؟ محسن صاحب نے بی جان سے پوچھا۔ نہیں بھائی صاحب، میں منگنی کے حق میں نہیں، منگنی ایک کچا اور ناپائیدار رشتہ ہے، اس لیے اس جھنجھٹ میں پڑنے کے بجائے ہمیں سیدھی شادی کی بات کر لینی چاہیے۔ قرآن کا دل چاہ رہا تھا ماں کا منہ چوم لے جا کر، کیسے اس کے دل کی فریاد جان گئی تھی وہ جو ڈائریکٹ شادی پر آ گئی تھی۔ جی جی بالکل، ہمیں کچھ وقت دیں، ہم بھی جلد ہی شادی کرنے کے خواہاں ہیں۔ اب کی بار نگین نے لب کشائی کی۔ زیادہ وقت نہیں، بس اگلے ماہ کی کوئی بھی تاریخ ابھی فائنل کر لیتے ہیں۔ کیوں کمال صاحب؟ بی جان نے شوہر کو گھسیٹا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے حیات صاحب، ہم ابھی ڈیٹ فائنل کر لیتے ہیں۔ کمال نے بیوی کی حمایت کی۔ محسن حیات ان کے اتنے اصرار پر مان گئے۔ یوں 1 ماہ بعد کی تاریخ فائنل کر دی گئی تھی، ماریہ اور کنان کی شادی کی۔ دیور جی بڑے لڈو پھوٹ رہے ہیں دل میں، جن کی روشنی چہرے تک آ رہی ہے۔ سمن نے کنان کو چھیڑا جو جوس لینے کچن میں آیا تھا۔ تو کیا نہیں پھوٹنے چاہیے لڈو؟ کنان نے بھی بھابھی کی بات کا مزہ لیا۔ ضرور بھائی، تمہاری خوشی کے دن ہے، ضرور خوش رہو، بلکہ ہمیشہ ایسے ہی رہو ہنستے مسکراتے۔ سمن نے قدرت کا فیصلہ جانے بغیر دل سے دعا دی۔ آمین ڈیئر لیڈی، وہ مسکرایا۔
میرب کا فون نہیں آیا تمہیں؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں آیا، میں بھی حیران ہوں۔ میرو کیسے صبر سے بیٹھی ہے وہاں، کنان اس کے فون نہ کرنے پر حیران تھا۔ مجھے لگتا ہے ناراض ہو گئی ہے، ہم نے اس کی غیر موجودگی میں تمہاری شادی جو فائنل کر دی۔ جی مجھے بھی یوں ہی لگتا ہے۔ تو شیطان کو یاد کیا شیطان حاضر، کنان نے ہنس کر کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب کنان نے سیل سمن کی سامنے لہرایا جہاں میرب کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ چلو اچھی بات ہے، وہ مسکرائی۔ کنان نے کال اوکے کی اور کچن سے نکل گیا۔ یس مائی سویٹ سس، یاد آ گئی بھائی کی، کنان نے شوخی سے کہا۔ کیسے ہیں بھائی؟ میرب کی افسردہ سی آواز سنائی دی۔ فٹ فریش سا جواب آیا۔ بھائی آپ لاہور نہیں آئیں گے کیا؟ میں تو آنا چاہ رہا تھا پر بیجا نے منع کر دیا ہے۔ کیوں میری گڑیا اداس ہو گئی ہے کیا؟ کنان نے پیار سے پوچھا۔ بھائی اگلے ماہ کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے آپ کی شادی کی، اتنی جلدی کیا تھی؟ کیوں تمہیں خوشی نہیں ہوئی کیا؟ تمہاری سہیلی پرماننٹ تمہارے گھر آ جائے گی، یہی چاہتی تھی نا تم بھی؟ کنان نے حیرت سے اس کے افسردہ لہجے پر پوچھا۔ ایسی بات نہیں ہے بھائی، میں خوش ہوں، میں گھر آنا چاہتی ہوں، آپ پلیز ڈرائیور بھجوا دیں 1-2 دن میں، تمہاری کلاسز وہ میں کور کر لوں گی، آپ بس ڈرائیور بھجوا دیں پلیز۔ اوکے سویٹی، میں بھجوا دوں گا، تم اپنا خیال رکھنا۔ جی بھائی، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ کنان میرب کے اترے لہجے کی وجہ سوچنے لگا۔ کنان روم میں آیا تو دریا روم میں موجود نہ تھی۔ وہ مسکراتا ہوا الٹے قدموں واپس مڑا۔ السلام علیکم مسز دریا کنان۔ کنان نے اسے ٹیرس پر کھڑے دیکھا تو پاس آ کر بولا۔ دریا چاند پر نظریں جمائے کھڑی رہی۔ میں آپ سے مخاطب ہوں مسز، اس نے دریا کے کندھے پر بازو پھیلایا۔ دریا جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اسے بدتمیزی نہیں پیار کہتے ہیں مسز، وہ مسکرایا۔ دریا کو اس کی مسکراہٹ زہر لگی۔ اپنی لمٹ میں رہو سمجھے۔ لمٹ؟ کنان نے کہکہا لگایا۔ کیسے لمٹ بیگم صاحبہ، آج تو ہر لمٹ ہٹ چکی ہے نا؟ وہ گمبھیرتا سے کہتا پھر سے قریب ہوا۔ انف مسٹر کنان، میں نے تمہاری بات کیا مان لی، تم تو اپنی اوقات ہی بھول گئے۔ کیا سمجھتے ہو خود کو کہ جو تم کہو گے، جو تم کرو گے، میں مانتی جاؤں گی؟ ہاں اگر ایسا سوچ رہے ہو نا تو یہ تمہاری بھول ہے مسٹر، انڈرسٹینڈ؟ میں اتنے بھی ارزا نہیں ہوں سمجھے، تم کیا ہو وہ اس دل سے پوچھو۔ کنان نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہارے دل سے پوچھنے کی، تم جاؤ یہاں سے، جو چاہتے تھے وہ ہو گیا، اور اب مزید کی امید مت رکھنا۔ دریا نے رکھائی سے کہہ کر رخ موڑا۔ کنان کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا۔ دریا تمہاری مرضی، تمہاری خوشی سے بڑھ کر میرے لیے اور کچھ نہیں ہے، اس لیے تم بے فکر رہو، میں ہرگز تم سے کوئی زبردستی نہیں کروں گا، اس لیے ہر طرح کے وسوسے دل و دماغ سے نکال کر زندگی کو گزارنا سیکھو۔ میں منتظر رہوں گا۔ محبت میں زبردستی اچھی نہیں ہوتی، جب تمہارا دل چاہے تب میرے ہو جانا۔ منتظر؟ اب قیامت تک منتظر ہی رہنا سمجھے، دریا نے اسے جاتے دیکھ کر سوچا۔ لاشاری پیلس میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ بہت کم دن رہ گئے تھے شادی میں، ہر کوئی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ لاشاری خاندان کے آخری بیٹے کی شادی تھی، اس لیے بیجان نے دور و نزدیک سے مہمان مدعو کیے تھے۔ اکثر قریبی رشتہ دار تو آ بھی چکے تھے، اسی لیے ہر روز شام کو ڈھولکی رکھی جاتی، گانے اور ٹپے گائے جاتے۔ سب ہی خوش تھے اس رونق سے، سوائے 2 نفوس کے۔ وہ 2 نفوس حقیقت سے جو آگاہ تھے، اس لیے خوشی سیلیبریٹ نہیں کر پا رہے تھے۔ کمال صاحب نے 1-2 دفعہ کنان کو حقیقت بتانی چاہی، پر پھر نہ جانے کیا سوچ کر خاموش ہو گئے، اور میرب کا بھی بہت دل چاہتا کہ بھائی کو سچ بتا دے، مگر بیجان کی وجہ سے وہ زبان کھولنے سے قاصر تھی۔ کاش وہ جانتی کہ اس کی بند زبان اس کی چہیتی دوست کے گھر کتنی بڑی تباہی لانے والی ہے، تو ہرگز اپنی زبان نہ سیتی۔ دریا اور کنان کے نکاح کو 1 ماہ سے اوپر ہونے والا تھا۔ دوبارہ ان کے درمیان کوئی پیش رفت نہیں کی تھی۔ صبح آفس چلا جاتا اور شام کو یہ دوستوں کے پاس یا پھر اپنے کمرے میں موجود ہوتا۔ اس کی روٹین میں کوئی فرق نہ آیا تھا، اس تبدیلی سے وہ ابھی بھی خوش تھا۔ جسے چاہا تھا اس کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ چکا تھا، وہ اس کی تھی، اب ہمیشہ کے لیے فاصلے تھے تو کیا ہوا، وہ اسی کے گھر میں اس کی نظروں کے سامنے تھی۔
کنان کا اور کیا چاہیے تھا، وہ یہی تو چاہتا تھا کہ وہ اس کے آس پاس رہے، اور وہ موجود تھی اپنی تمام تر خوبصورتی اور معصومیت کے ساتھ۔ اس لیے وہ خوش تھا، بہت خوش۔ اکثر اپنے پاگل پن پر خود ہی ہنس دیتا تھا۔ دریا کو حیرت ہو رہی تھی، اتنے دن ہو گئے، نہ یہ اپنے گھر گیا اور نہ وہاں سے کوئی آیا، تو کیا وہاں سب ابھی بھی انجان ہیں اس نکاح سے؟ اگر ہاں تو اب پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیسے تک یہ بات پہنچے گی، خاص کر بی جان تک؟ کیا حالت ہوگی آپ کی جب جانیں گی کہ آپ کا لاڈلا چہیتا بیٹا آپ کی مرضی کے خلاف آپ کی ناپسندیدہ لڑکی سے شادی کر چکا ہے؟ اف کاش کہ میں دیکھ سکوں آپ کے چہرے سے اڑتا وہ سکون جو آپ نے میرے گھر والوں سے چھین لے گئی تھیں۔ کتنا مزہ آنے والا ہے نا بی جان؟ وہ دل ہی دل میں بی جان سے مخاطب تھی۔ لڑکی کہاں گم ہو بھائی؟ مجھے بالکل تمہاری سمجھ نہیں آ رہی میرب۔ کہاں تو میرے بغیر رہنا مشکل لگتا تھا تمہیں، اور کہاں اب اتنے سارے دن بنا بات کیے ہی گزار دیے۔ مانا کہ تمہارے چہیتے بھائی کی شادی ہے، پر مت بھولو میں بھی اپنی چہیتی بہن کی شادی کی تیاریوں میں بزی ہوں۔ پھر بھی وقت نکال ہی لیا نا تمہارے لیے۔ دریا نے ایک ہی سانس میں ساری بھڑاس نکالی۔ اف دریا، کتنا بولنے لگی ہو تم؟ میرب نے اس کے نان سٹاپ بولنے پر چوٹ کی۔ یہ بھی تمہاری ہی مہربانی ہے میڈم، کہاں میں معصوم سی تھی، اور کہاں اب تم نے اتنی باتونی بنا دیا ہے مجھے۔ دریا نے ٹھیک الزام لگایا۔ اچھا بابا، مانتی ہوں کہ میری غلطی ہے۔ اب بتاؤ کیسی جا رہی ہیں تیاریاں؟ بالکل فٹ، تم سناؤ میرے ہونے والے جیجا جی کیسے ہیں؟ دریا نے پاس بیٹھی ماریا کو چھیڑنے کے لیے شوخی سے کہا۔ ماریا نے اس پر کشن پھینکا جسے وہ کیچ کر گئی۔ کیا ہوا بھائی، کیوں ہنس رہی ہو؟ میرب کو دریا کا ہنسنا سمجھ نہ آیا۔ کچھ نہیں، وہ میں ماریا کو تنگ کر رہی تھی، بلش کر رہی ہے جیجا جی کے ذکر پر۔ وہ پھر سے ہنسی۔ اچھا، میرب بھی بجھی سی ہنسی۔ اچھا بتاؤ، بارات والے دن کون سا کلر پہن رہی ہو؟ وہ میں نے ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا، میرب بدم سا بولی۔ اف کتنی لیزی ہو تم میرب، صرف 6 دن باقی ہیں اور تم… حد ہے بھائی۔ اچھا دریا، میں بعد میں بات کرتی ہوں، بھابھی بلا رہی ہیں، شاید بازار جانا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹیک کیئر، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ میرا فون بند کر کے پریشان سی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھ گئی، پتہ نہیں کیا ہوگا آگے۔ آخرکار دھوم دھڑکے کے درمیان شادی کا دن آن پہنچا۔ آج تو مجنوں صاحب کے دانت ہی اندر نہیں جا رہے تھے۔ کیوں دیور جی؟ سدرا نے کنان کو چھیڑا، جو آج بات بے بات مسکرائے جا رہا تھا۔ بھائی، من پسند محبوبہ بیوی کے روپ میں ملنے جا رہی ہے، دانت کیسے بند ہوں؟ سمن نے بھی حصہ لیا۔ بی جان نے دونوں بہوؤں کو ناگوار نظروں سے تکا۔ تم سب یہاں باتیں ہی بناتے رہو گے یا پھر تیاری بھی کرو گے؟ نکلنے کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ وہ غصے سے بولیں۔ ان کے غصے سے تو سب کی ہی جان جاتی تھی۔ اب بھی تقریباً وہاں موجود سب لوگ ادھر ادھر ہو چکے تھے۔ تم کس لیے بیٹھے ہو یہاں، جانا نہیں ہے کیا؟ انہوں نے کنان سے پوچھا، جو اب موبائل میں ارحم کا میسج پڑھ کر مسکرا رہا تھا۔ جا رہا ہوں، میں نے کون سا زیادہ تیاری میں وقت لگے گا؟ مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ماریا، میں کیسے رہوں گی تمہارے بغیر؟ تو رہنے کی بالکل عادت نہیں ہے مجھے۔ دریا رو دینے کو تھی۔ ہاں میری جان، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، کیسے رہوں گی وہاں تمہارے بغیر؟ ماریا۔ دریا اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی اور ایک روایتی سا ایموشنل سین کریٹ ہو گیا۔ دونوں بہنیں خوب روئیں۔ دریا 8 سال کی تھی جب ان کی ماں کا انتقال ہوا۔ ماریا صرف 3-4 سال ہی بڑی تھی اس سے، پر اس بالکل ایک ماں کی طرح خیال رکھا تھا اس نے دریا کا۔ دریا بھی اس کی ہر بات بنا چوں چراں کیے مانتی تھی۔ تم اپنا بہت سا خیال رکھو گی سمجھی؟ کھانا پینا، سونا جاگنا، ہر کام وقت پر کرو گی، بالکل بھی سستی نہیں ہونی چاہیے کسی معاملے میں، ورنہ تمہارے کان کھینچوں گی میں۔ ماریا نے ہنستے ہوئے اس کے کان کھینچے۔ وہ بھی مسکرا دی۔ اچھا بس، اب بالکل بھی نہیں رونا۔ ماریا نے بہن کے آنسو صاف کیے۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا، ویسے تو جیجو ہوں گے پر پھر بھی۔ دریا نے چھیڑا، بہت بدتمیز ہو تم۔ ماریا نے اس کے بازو پر مکہ جڑا۔ دریا کہکہا لگاتی کھڑی ہوئی۔ اچھا میڈم، اب پارلر کے لیے نکلنا ہے آپ کو، جلدی کریں۔ ہاں میں نکل رہی ہوں، تم ٹائم سے آ جانا لینے کے لیے۔ اوکے میڈم۔ دریا دل پر ہاتھ رکھ کر جھکی۔ کمرے میں دونوں بہنوں کی ہنسی گونجی۔ یہ ان دونوں بہنوں کی آخری طویل اور ذاتی گفتگو تھی۔
دریا نے آج بہت سوچ سمجھ کر کنان سے بات کرنے کا سوچا تھا۔ اسی مقصد کے لیے وہ ڈائننگ ٹیبل پر اس کے روبرو تھی۔ کنان نے حیرانگی سے اسے سامنے والی چیئر پر بیٹھتے دیکھا۔ وہ ہر روز اپنے کمرے میں ہی کھانا کھاتی تھی۔ دریا نے بیٹھ کر اس کی چمکتی براؤن آنکھوں میں حیرت کو دیکھا تو جلدی سے بولی، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ کنان اس کی بات پر مسکرا دیا۔ میں نے کوئی لطیفہ نہیں سنایا۔ وہ اس کی مسکراہٹ پر چڑھی تھی۔ بولو کیا بات کرنی ہے، میں سن رہا ہوں۔ وہ ساتھ ساتھ کھانا کھانے میں بھی مصروف تھا۔ دریا خاموشی سے اسے گھورتی رہی۔ کنان نے اسے خاموش پا کر سر اٹھایا۔ وہ گھور رہی تھی۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر چمچ بھر کر اس کی طرف کھلانے کے انداز میں بڑھایا۔ تم اس قابل ہی نہیں کہ کوئی بات کی جائے تم سے۔ وہ غصہ ضبط کرتی کھڑی ہوئی۔ پہلے تم ڈیسائیڈ کر لو مجھے کس قابل مانتی ہو۔ وہ بھی دو بدو بولا، تم میرے جوتی برابر بھی نہیں۔ اچھا، کنان نے باقاعدہ جھک کر اس کی جوتی دیکھی جس پر وہ آپے سے باہر ہوئی۔ ٹیبل سے پانی کا بھرا گلاس اٹھایا اور کنان پر اچھال دیا۔ وہ جو ابھی بھی ہونٹوں پر دانت جما کر ہنسی روک رہا تھا، پانی گرنے پر فوراً کھڑا ہوا پر پانی سے بھگو چکا تھا۔ دریا نے ایک گھوری اور ڈالی اور مڑتی ہوئی کمرے کی جانب چلی گئی۔ پیچھے وہ اپنے کپڑے جھاڑتا کھڑا رہ گیا۔ کہاں تلاش کرو گے تم مجھ جیسا شخص جو تمہارے ستم بھی سہے اور تم سے محبت بھی کرے؟ بھائی مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، میرب نے کنان کو لاؤنج میں تیار اکیلے کھڑے دیکھ کر کہا۔ ہاں ہاں بھئی، آج تو ہماری گڑیا سچ میں پریستان سے آئی پری لگ رہی ہے، کنان نے بہن کی تیاری دیکھ کر پیار سے کہا۔ میرب لائٹ پنک فراک اور چوڑی دار پاجامے میں میچنگ غصہ اور چوڑیاں پہنے واقعی پری ہی لگ رہی تھی۔ اپنی تعریف پر جھیمتی مسکرائی۔ اچھا نا بات سنیں میری۔ ہاں بولو، کنان موبائل پر ٹیکسٹ کر رہا تھا۔ بھائی وہ آج آپ کی شادی ہو رہی ہے۔ کنان ہنسا، تو تمہیں اب پتہ چلا؟ وہ بہن کی بات پر محظوظ ہوا۔ بھائی پلیز میری پوری بات تو سن لیں۔ اچھا بابا سناؤ۔ کنان نے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ بھائی وہ میں بی جان نے آپ کی شادی دریا سے نہیں میرب بی جان کی دھاڑ سنائی دی۔ میرب جلدی سے پلٹی۔ بی جان کو خون آلود نگاہوں سے میرب کو گھور رہی تھیں۔